टीम के संगठन उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम्हें इस्लाम से फिरना पड़ेगा। कुछ जगहों पे मुसलमान कमजोर होते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है इस्लाम से फिरने के लिए, और बड़ी आसानी के साथ लोग इस्लाम से फिर जाते हैं। ऐसे लोगों के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत होनी चाहिए। आप मक्की जिंदगी को उठा करके देखें, अल्लाह के नबी 13 साल तक मक्का के अंदर दावत का काम करते हैं, और दावत का काम करते करते अल्लाह के नबी ने हर तरीके की मुसीबत और परेशानी को अपने सामने देखा था। अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, कभी तो आप नमाज पढ़ते हैं, आपको नमाज की हालत में आपकी पीठ पे ऊंट की ओझड़ी ला करके डाल दिया जाता था, आप उसी वजन की वजह से सजदे में पड़े रहने से आप उठ नहीं पाया करते थे। कभी तो आपको पत्थरों से मारा जा रहा था, कभी तो आपको लोगों ने कत्ल करने की बराबरी कर डाली थी, कभी आपके घर वालों को मारा जा रहा है, कभी तो आपके घर में खाना बन के रखा रहा होता था, लोग दूर से आया करते थे और आपके आंगन में कूड़े कर डाल करके वो भाग जाया करते थे। अल्लाह के नबी के पूरे घराने को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कभी रात में आया करते थे, अल्लाह के नबी के घर के सामने दरवाजे के सामने वो कांटे डाल करके चले जाया करते थे। मोहम्मद के छोटे छोटे बच्चे जब सुबह को निकलेंगे, उनके पैर में एक कांटा चुभेगा, हमको अच्छा लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा टार्चर किया जा रहा है, सबसे ज्यादा मारा जा रहा है। इसी इस्लाम की वजह से खाने काबा के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मारा जा रहा है, आपको घसीटा जा रहा है, बहुत सारे सहाबा को इसी वजह से मारा जा रहा था। हजरत बिलाल की जिंदगी को उठाए और आप जरा देखें, वो अरब की तपिश वाली धूप पहाड़ पे लिटाकर उनके सीने पे भारी भरकम पत्थर रख के उनका आका, उनका मालिक उनको लिटा दिया करता था और उनसे बार बार कहता था कि इस्लाम से फिर जाओ। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इस्लाम से उन लोगों ने कभी अपने आप को समझौता नहीं किया था। किसी को चटाई में लपेट के मारा जा रहा है, साइड से धुआं दिया जा रहा है और इस्लाम से गिरने की बात की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, यही सुमैया इस्लाम की वजह से उनको इतनी जबरदस्त सजा दी जाती है। इस्लाम की वजह से बहुत कम औरतों ने ऐसा जुल्म बर्दाश्त किया है। ये सारे के सारे मामला हमारे सामने हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी इस्लाम से समझौता नहीं किया था। तो जुल्म होगा आपके ऊपर, दबाव पड़ेगा। और अल्लाह के नबी के बारे में तो पूरे 13 साल के बाद प्लान होता है। लोगों ने देखा, हमने इनको मार के देख लिया, गालियां दिया, घर वालों को परेशान किया, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में गंदगी लाके डाल दिया। कभी तो अल्लाह के नबी चल रहे, कोई पीछे से लाके गर्दन में रस्सी डाल के कस रहा है और उसको खींच रहा है। हर हरबा इस्तेमाल करके जब देख लिया गया, कोई चारा नहीं निकल रहा है, ये मोहम्मद तो अपने इस्लाम से फिरने वाले ही नहीं है। जब लोगों को यकीन हो गया कि अब ये बाज आने वाला नहीं है, बहुत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाती है दारुल नदवा के अंदर, और इसमें कोई ऐरू गैरू लोगों को मदद नहीं किया जाता है। बड़े बड़े कुरैश के सरदार इसमें आते हैं कि आज मोहम्मद के बारे में फाइनल मीटिंग है, जरा बताओ कि इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। इस मीटिंग में एक नजदी बूढ़ा आता है, बहुत बुजुर्ग दिख रहा था वो देखने में, सफेद सफेद दाढ़ी थी उसकी। लोगों ने सवाल किया कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं नजद से आया हुआ हूं। वो नजदी बूढ़ा भी वहां पे शरीक हो गया कि शायद ये भी कोई मशवरा अच्छा दे सके। अल्लाह के नबी के बारे में पूरी प्लानिंग हो रही है, कोई ये पैगाम दे रहा है, कोई ये मशवरा दे रहा है कि मोहम्मद को कैद कर दिया जाए ताकि इनका दावत का काम रुक जाए। लोगों ने कहा अगर कैद कर दोगे, इनके मानने वाले इतने जानसार हैं, इनसे अपनी जान की बाजी लगा कर उनको छुड़ा के लेके जाएंगे। कैद करना ये इनका इलाज नहीं है। दूसरा आदमी मशवरा देता है इनको मक्का से निकाल करके भगा दिया जाए। जब ये मक्का से चले जाएंगे हमें राहत मिल जाएगी, इस्लाम हमारे दरमियान न फैलने पाएगा। फिर बात ही आती है अगर इस्लाम हम मक्का में फैलने से रोक लेंगे, लेकिन ये जहां जाएगा वहां पे इस्लाम को फैलाएगा। ये प्लान भी बेकार है। अबू जहल खड़ा होता है, बहुत मरदूद आदमी है, ये मशवरा देता है कि मेरा मशवरा ये है कि हर कबीले से एक एक नौजवान उठे और हर नौजवान अपने हाथ में तलवार ले, और जब आज की रात मोहम्मद अपने बिस्तर पर सो रहे हो तो एक साथ सारे नौजवान उन पे जाके हमला कर दे। मोहम्मद के घर वाले किस किस खानदान से जाकर बदला लेंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे जब इतने सारे लोग मिल करके ये काम करेंगे। सारे लोगों को ये राय बड़ी पसंद आई। वो नजदी बूढ़ा जो उस मीटिंग में आया था, जिसने कहा था कि मैं
نجد سے آیا ہوا ہوں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے القول ما قال الرجل. اس نوجوان کی بات مجھے بڑی پسند آئی، بات تو اسی نوجوان نے کی. ایسا ہی ہونا چاہیے. آج کی رات محمد کا قتل کر دو اور سارے قبیلے سے ایک نوجوان مل کر کے قتل کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی کسی آدمی سے اپنی کوئی ذاتی دشمنی تھی، گھر اور گھرانے کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کسی آدمی سے آپ کے کوئی ذاتی تعلقات خراب نہیں تھے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ لوگ اپنی امانتوں کو آپ کے پاس لا کر کے رکھا کرتے تھے. پورے مکہ کی سرزمین میں اگر کافروں کی نظر میں سب سے زیادہ کوئی معتبر آدمی تھا، سب سے زیادہ کوئی سچا آدمی تھا، سب سے زیادہ کوئی امین و صادق آدمی تھا، سب سے زیادہ کوئی امانت دار تھا، تو وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی ہستی تھی. اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے اعلان کرتا ہے اے میرے نبی 13 سال تک آپ کو ہم نے آرڈر دیا تھا کہ آپ یہاں پہ برداشت کرتے رہے، لیکن اب تو معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے. اب مکہ کے کافروں نے آپ کے بارے میں آپ کو قتل کرنے کی پلاننگ کر لی ہے. آج کی رات آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے جانا ہو، ساتھ میں لے جانے کی اجازت نہ ہو، اور آپ کو ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے جانا ہو. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، بولا آپ کو کیسا محسوس ہونے لگے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی بھی تو انسان تھے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت تھی، آپ کو اپنی بیوی سے محبت تھی. اللہ کے نبی جب مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی مکہ پہ نظر ڈال کر کے کہہ رہے تھے اے مکہ، تو پوری زمین کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے. اگر آج یہ تیرے باشندے، تیرے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو کبھی میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا. آنسو بہاتے ہوئے مکہ سے آپ چلے جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے نبی پھول پہ چل کر کے اسلام کا پیغام دیا کرتے تھے تو آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو مارا بھی گیا ہے، آپ کے بیوی بچوں کو ٹارچر بھی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ جب جا رہے تھے اور یہ میٹنگ جب برخاست ہوتی ہے، میٹنگ کا اختتام ہوتا ہے، ابو جہل ابو بکر ہی کے گھر پہ جاتا ہے اور ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ان کی بیٹی اسما نے دروازہ کھولا، دیکھا تو لمبا چوڑا نوجوان ابو جہل کو سامنے دیکھا تو اندر سے کانپ جاتی ہے. ابو جہل سوال کرتا ہے این ابو، اے لڑکی یہ بتا تیرا باپ کہاں ہے؟ یہ اتنا ہوشیار آدمی تھا، یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ محمد کہاں ہے، بلکہ ابو بکر کا پتہ پوچھتا ہے، کیونکہ یہ جانتا تھا محمد جہاں جائیں گے ابو بکر ان کے ساتھ ہی جائیں گے، لہذا ابو بکر کے بارے میں سوال کرتا ہے. حضرت اسما جواب دیتی ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں کہ اس وقت ہمارے باپ کہاں گئے ہوئے ہیں. اتنا سننا تھا ہمارے غصے کی تل ملا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کہ ایڈریس نہ بتانے کی وجہ سے، ابو بکر کا ایڈریس نہ دینے کی وجہ سے، میرے پیارے ساتھیوں حضرت اسما کے گال پہ اتنا زوردار تماچا مار رہا ہے. ہماری ماں اور بہنیں بھی ذرا سنیں، اسلام کے لیے اگر مردوں نے قربانی دی ہے، اسلام کے لیے بہت ساری خواتین نے بھی قربانی پیش کیا ہے. یہ سارے باتیں بھی آپ کو سننا چاہیے. اور اتنا زوردار تماچا مارتا ہے، یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ ان کی کان سے جو بالی کی لٹک رہی تھی، جو بندہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا، ان تماچے کی وجہ سے وہ چھٹک کر زمین کے اوپر گر جاتی ہیں. اسلام کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی قربانی دی. تو میرے پیارے ساتھیوں، دباؤ تو آپ پہ پڑے گا، دباؤ میں آ کر کے اہل ایمان اپنے ایمان کو بیچا نہیں کرتے. ایک اور چیز بتاؤں، ہماری نوجوان لڑکیوں کے بگڑنے کی وجہ یہ بہت اہم چیز ہے، آپ غور سے سنیے گا، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ ذمہ دار ہیں. جو سیلیبریٹیز کی باہمی شادیاں ہیں نا، یہ بہت اہم مجھے بنتی ہے کبھی کبھی. اس کے بارے میں آپ کو ذرا کچھ باتیں بتا رہا ہوں. دیکھو، آج کل نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ان کے باپ نے دیا ہے، بھائی نے کما کے دیا ہے نا، الحمدللہ. آج کل تو سسٹم ہے، لڑکی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، ورنہ اس کو شرم محسوس ہوتی ہے. وہ سیریل دیکھتی ہے، وہ فلمیں دیکھتی ہے. کبھی کبھی فلموں میں، ان ڈراموں میں ایسے ایسے سین بتائے جاتے ہیں، ایسی ایسی اسٹوری کریٹ کی جاتی ہے، ایسی اسٹوری اس میں تیار کی جاتی ہے کہ ایک مسلم لڑکی ہے، وہ کسی غیر مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے،
اس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن دھرم الگ ہونے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ لڑکی دیکھ رہی ہے، 2 گھنٹے کی فلم ہے، 3 گھنٹے کی فلم ہے، دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں یہ بات اتر جا رہی ہے کہ ہاں یار یہ شادی ہونا چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، لڑکی مسلم ہے، لڑکا اگر غیر مسلم ہے، کیا وہ محبت ہے؟ محبت ایک دوسرے کو مل جانی چاہیے۔ وہ دیکھ کر کے اس مسلمان لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے نہیں، مل جانا چاہیے، اسے یہ لڑکا ملنا چاہیے، دھرم بیچ میں آنے نہیں آنا چاہیے۔ جس لڑکی کا دل اندر سے بول رہا ہو کہ دھرم آڑے نہیں آ سکتا اس معاملے میں، اور وہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے بول رہی ہے کہ اگر کسی کو دھرم بیچ میں آڑے آ رہا ہے تو دھرم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دوسرے دھرم میں شادی کرنا چاہے تو کر لینا چاہیے، اس میں رکاوٹ بننا نہیں چاہیے۔ یہ اس کا دل اندر سے بول رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن ایکٹر اور ایکٹریس کو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کی ریئل لائف آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کے یہاں بھی تو یہی سب چل رہا ہے۔ ان کے یہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون کس دھرم کا ہے، ان کے یہاں ان ساری چیزوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، شادیاں ہو جایا کرتی۔ ایک بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں، وہ لوگ تو دھرم کا بھی خیال نہیں کرتے، ہم لوگ تو ذات برادری میں الجھے ہوئے ہے نہیں۔ ان کے یہاں دھرم کی بھی کوئی پابندی نہیں، ہمارے یہاں کیا مجال کہ کسی دوسرے برادری کی شادی کسی دوسرے برادری میں ہو جائے۔ اتنا اپنے آپ کو ہم نے باندھ کے رکھ دیا۔ تو کبھی کبھی جب ان کی شادیاں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں، یہ لڑکی ایک تو فلمی ڈرامے دیکھ کے متاثر ہے، ان کی ریئل لائف میں وہی ہو رہا ہے، لہٰذا دیکھتے دیکھتے اتنی عادت اس کو ہو جایا کرتی ہے کہ کبھی اگر موقع ملے کسی غیر مسلم کے ساتھ اور وہ محبت کا جھانسا دینے میں بس کامیاب ہو بڑھ جائے، اس کے بعد دیکھو اس کے ساتھ شادی کرنے میں خوشی خوشی اپنے گھر کو اور اپنے ایمان کو بیچنے کو یہ تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم وجہ ہے۔ ایک اور چیز ہے، لڑکیوں کی شادی میں تاخیر، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ آج اس چیز کو ہم نے اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے، کسی لڑکی کی عمر آپ معلوم کریں 25 سال کی ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے 2 سال کی ایک اور نوجوان لڑکی وہ شادی کو تیار ہے، اس سے ایک اور چھوٹی بہن شادی کو تیار ہے، 4تھے نمبر کی چھوٹی بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، ابھی اس سے 2-3 بڑی بہنوں کا رشتہ کہیں نہیں جم رہا ہے، کیونکہ باپ غریب ہے، بنا جہیز کی شادی ہم نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھنا کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی لڑکی صرف اس وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ اس کا باپ جب اس کے رشتے تلاش کرنے جا رہا تھا جہیز کی وجہ سے اس کے رشتے ٹوٹ رہے تھے، کوئی بہروپیہ مل گیا اس کو غیر مسلم، وہ جھانسے دیتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، محبت کے دام فریب ملاتا ہے، کیونکہ اس کو تو فائدہ سرکار سے ملنا ہی تھا، جہیز ملے نہ ملے غیر مسلم کو، وہ محبت کا جھانسا دے کر کے اور اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے اس کو گھر بھی مل رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ایجنڈے کام کر رہے ہیں آج، یہ اس کو محبت کے دام میں پھنسا کے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے اس کو استعمال کر کے اور اس کے دل میں اپنی محبت جتا کر کے اور وہ ثابت کر کے اس کو اس کے گھر سے اس کے ایمان سے چھڑا کر کے لے کے جاتا ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں؟ آئیے اللہ کے نبی کے زمانے کی شادی کا ایک تصور ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں اس وقت مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو جواب دے دیا تھا، جب آپ نے منع کر دیا اسی محفل میں ایک آدمی موجود ہے، وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ میرا نکاح اس عورت کے ساتھ کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کی بات کو سنا، یہ واقعہ ہمیں بہت ساری چیز بتا رہا ہے اور بہت سارے پہلو پہ بات کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت سے سوال کرتے ہیں، اے میری پیاری بہن میں تجھ سے شادی تو نہیں کر سکتا ہوں، یہ آدمی تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر دیکھ لے تجھے یہ آدمی پسند آئے تو بتا، میں تیرا نکاح اس آدمی کے ساتھ کرا دیتا ہوں۔
کہنے لگے اللہ کے نبی آئی تو آپ کے لیے تھی، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اسی آدمی کے ساتھ میرا نکاح کر دیجیے۔ اب اس میں پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کریں، وہ آدمی بھری محفل میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی شادی کی بات بھری محفل میں کر سکتا ہے، اپنے باپ سے بول سکتا ہے، اپنی ماں سے بول سکتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے گھر میں سب سے بڑا بدتمیز لڑکا کون ہے جانتے ہیں؟ جو گھر میں اپنی شادی کی بات کر دے کہ میری شادی کرا دو، وہ ہماری نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ کیسا بدتمیز آدمی، شرمناک کی کوئی چیز میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی وہ زنا نہیں کر رہا ہے، وہ جائز تعلقات قائم کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے وہ آپ سے شادی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کی نظر میں بدتمیز ہے۔ اگر دوسرا لڑکا کہیں سے زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، کسی کو معلوم نہ چلے، تو آپ کو لگتا ہے عزت بچی، کوئی بات نہیں۔ بیٹے خیال کرو، میرے پیارے ساتھیوں، سوچ آپ اپنی بدلو۔ اپنی شادی کی بات ایک نوجوان لڑکا بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اور وقت پہ اپنی شادی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ وہ عورت بولتی ہے اللہ کے نبی کرا دیجیے۔ اب اللہ کے نبی دوسرا سوال اس آدمی سے کرتے ہیں، اے میرے پیارے ساتھی، تو شادی تو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ جب میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کراؤں گا تو تم مہر میں کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے پاس ایک لنگی ہے، میں آدھی پھاڑ کر وہی لنگی اس عورت کو دے سکتا ہوں، پورا نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ سمجھدار تھے، آپ نے کہا اگر آدھی پھاڑ کر دے دو گے نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی، ایسا کرو تم اپنے گھر پہ چلے جاؤ اور نبی کے الفاظ دوسرا دیکھو۔ اللہ کے نبی نے لڑکوں کے لیے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے۔ التمس ولو خاتما من حدید، اپنے گھر میں جا کر کے تلاش کر کے آنا، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے اسی کو لے کر کے چلے آنا، سونے نہیں چاندی نہیں بلکہ لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے کر کے آنا، میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کرا دوں۔ وہ آدمی اپنے گھر پہ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنے سارے گھر کو تلاش کر لیا لیکن مجھے اپنے گھر پہ لوہے کی انگوٹھی تک نہیں مل سکی۔ اللہ کے نبی اس آدمی کی ساری بات سن رہے تھے، وہ عورت بھی سارا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سارا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی نبی کی محفل سے نکل کر کے جانا چاہ رہا تھا، اللہ کے نبی کی نظر اس نوجوان پہ پڑتی ہے، اے میرے ساتھی کیا بات ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے نبی جب میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تو پھر اس عورت کے ساتھ میرا نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے، اب میں جا رہا ہوں واپس، میں نا امید ہو چکا ہوں،